पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 752 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,208 पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1,241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है। सरमायाकारों को एतमाद मिला है। IMF भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का मोतरफ। रवां माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुंचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। ADB ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवां माली साल 2025-26 में मजबूत मौशी बेहतरी मुतवक्किल है। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सरजानी 4 के चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 17 साल का आबिद फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। PTI चाहती है बानी PTI को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने बानी PTI की किसी और जेल मुंतकली पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वज़ीर आला KP मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। -1 खुद ही कर रहे हैं ना, ड्रामेबाजी किसी की कर रहे हैं। आप ये फरमाइश लेके आए हैं कि जी हम -1 तो कर चुके हैं उसको, अब हमें 10, 20, 25 सेकंड 40 सेकंड की ऑडियो वीडियोस बनाने दिया करें ताकि हम वो अब कहा जा रहा है उनसे कि नहीं। और इमरान खान साहब के बारे में बार बार हम सुन रहे हैं कि शायद उनकी जेल चेंज हो जाए। तो ऐसी कोई चीज ऐसी अभी नजर नहीं है। 1.5-2 महीने बाद ठीक है। PTI ने बानी को माइनस कर दिया है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी में बानी से लाताल्लुकी का इजहार किया गया। बानी तो साइड हो गए। सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अडियाला जेल क्यों नहीं आए। बानी PTI को जितनी तकलीफ मिलेगी व्लॉगर्स के पैसे बढ़ते जाएंगे। मिलिट्री रूल्स के मुताबिक सजा पाने वालों की किसी और जेल में मुंतकली फिलहाल नजर नहीं आ रही। अक्टूबर 2024 में फैसला हुआ खान साहब और बुश बीबी दोनों की रिहाई का। उस वक़्त तनाज़ा खड़ा हुआ फैज़ के नाम का, वो नहीं माना गया। फिर 24 नवंबर आता है, 24 से 25 उस प्रोसेस का तो मैं खुद हिस्सा रहा। उस वक़्त उन्होंने 1 हफ्ता टाइम दिया कि जी आप संजानी में बैठ जाएं। अब ये तो ज़बान ज़दे आम बात थी कि हमने बिल्कुल ऑफर किया था संजानी का, लेकिन और तीसरी दफ़ा फिर दिसंबर में जब गारंटर्स आ गए, जो आपको इल्म होगा, बानी PTI की रिहाई 3 बार मुमकिन होते होते रह गई। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इंकशाफ। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील ने बयान की तायद की। शेर अफजल मरवत ने कहा अक्टूबर 2024 में फैसला हुआ। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गवाह हैं। फैसला हुआ बानी और बुशरा बीबी दोनों को जमानत पर रिहा किया जाए। उस वक्त फैज के नाम का तनाज़ा खड़ा हुआ कि वो भी रिहा हों। फैज हमीद की रिहाई से मुताल्लिक उस वक्त माना नहीं गया था। 24 नवंबर 2024 को भी बानी की रिहाई के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। बानी की रिहाई होते होते बची। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता।
20 صوبے بنانے ہیں تو جہاں اتفاق رائے ہے پہلے وہاں بنائیں۔ پنجاب اسمبلی نے ایک صوبہ بنانے پر قرارداد پاس کی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا قومی اسمبلی میں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے۔ جب یہ اتفاق ہوا تھا اس وقت پی پی کی اکثریت نہیں تھی۔ پنجاب آتا ہوں تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا، سب کو کہتا ہوں سندھ آئیں۔ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے۔ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلافات نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ کے پی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں کہا، احترام برداشت کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کو بااختیار بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان بنیادی انسانی حقوق، خاص طور پر انسانی وقار کے تحفظ اور سب کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ We are grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers. بھارتی جارحیت کے دوران قطر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ قطری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان نے قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن پر تقریب سے خطاب۔ امیر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے قطر کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ قطر نے امن کے لیے ثالث کا کردار ادا کیا۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ Discussion have been extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade interact in the field of medical health, education, vocational training. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. پاکستان اور انڈونیشیا کا سیاسی، سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ $4 ارب مالیت کے آئی پی پی ٹی اے معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر کی وزیر اعظم ہاؤس میں 1-on-1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ انڈونیشیا کے صدر نے GF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا۔ ایوان صدر میں انڈونیشیا کے صدر کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ سندھ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے، ایک مرتبہ پھر بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ 8 دسمبر کا واقعہ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ منظم صوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا۔ رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں، گورنر سندھ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، کھلے عام دھمکی دی گئی۔ حکومت سندھ سے کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ سے واقعے پر سو موٹو لینے کی اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے FIA کو گرفتاری سے روک دیا۔ رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو 10 دن میں کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ دونوں ملزمان کے خلاف سائبر کرائم سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ رجب بٹ ویزا منسوخ ہونے کے بعد برطانیہ سے پاکستان پہنچے تھے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب، پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا خراج عقیدت۔
شہید نے 71 کی جنگ میں شکر گڑھ سیکٹر پر بے مثال بہادری دکھائی۔ ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج کے دلیر سپوت کو سلام۔ کہا سوار محمد حسین شہید نے فولادی عزم کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ برطانیہ مکمل کر کے امریکہ روانہ۔ محسن نقوی نے برطانوی وزیر مملکت برائے داخلہ الیکس نورس سے ملاقات کی۔ پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے برطانوی وزراء کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے لارڈز میں پی ایس ایل روڈ شو میں شرکت کی۔ اگلا روڈ شو 13 دسمبر کو امریکہ میں ہوگا۔ محسن نقوی، بابر اعظم، حارث رؤوف اور دیگر شرکت کریں گے۔ سفورہ سے لے کر مزار قائد تک گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ گٹر کا تعلق کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ہے۔ میئرشپ کے 26 مہینے ہو گئے۔ وہ غیر سنجیدہ آدمی ہیں۔ 18ویں ترمیم کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ کچرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں دیتے ٹاؤنز کو۔ مرتضی وہاب غیر سنجیدہ آدمی ہیں۔ 18ویں ترمیم کی بات کرنے والے کچرا اٹھانے کا اختیار بھی ٹاؤنز کو دینے کو تیار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں گٹر کے ڈھکن لگانا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ 12 لاکھ کی رقم کسی کی جیب سے نہیں آ رہی، آدھی رقم تنخواہوں میں چلی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے ٹاؤنز کے لوگ پریشان ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے رہائشی قوانین مزید سخت کر دیے۔ غیر قانونی افراد کو نوکری یا رہائش دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ وزٹ ویزے پر کام کرنا جرم قرار دیا گیا۔ 10,000 درہم یعنی 7,60,000 روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ جعلی رہائشی دستاویزات پر 10 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی افراد کو پناہ دینے پر 50 لاکھ درہم یعنی 38 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جمعے کی اذان و نماز کا نیا نظام متعارف۔ تمام مساجد میں جمعے کی نماز اور خطبے کا وقت یکساں مقرر کر دیا گیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو نے بھارتی شہریوں کے صدر ٹرمپ کے خلاف بیانات کی شدید مذمت کر دی۔ کہا بھارتیوں نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ سکھ فار جسٹس اس کے خلاف ایف بی آئی اور امریکی محکمہ انصاف میں درخواست جمع کرائے گی۔ Kick the butt of Donald Trump. Let's face it, kick him. Trump talks about anti-immigrant. I'm always surprised. 2 out of his 3 wives were immigrants. صدر ٹرمپ پر تنقید کرنے والے بھارتی نژاد شہریوں کو امریکیوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سیاٹل میں بھارتی آئی ٹی ورکرز کی کانفرنس میں صدر ٹرمپ پر بھارتی نژاد وکیل نے تنقید کی تو امریکی شہریوں نے انہیں بھارت واپس جا کر بسنے کا مشورہ دے دیا۔ بھارتی نژاد وکیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بے وقوف قرار دیتے ہوئے کہا میں حیران ہوں جو امیگرنٹس کے خلاف بات کرتا ہے اس کی 3 میں سے 2 بیویاں امیگرنٹس تھیں۔ بھارتی وکیل کی جانب سے سخت زبان استعمال کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ نے بھی نوٹس لے لیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی جاری۔ حماس کا بین الاقوامی برادری سے جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے اسرائیل پر مزید دباؤ بڑھانے کا مطالبہ۔ حماس کے سینئر رہنما حسام بدران کا کہنا ہے اگر اسرائیل کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو جنگ بندی کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیلی فورسز 10 اکتوبر کو امن معاہدے کے بعد سے اب تک 377 فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان۔ ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ اور گرد و نواح میں 135 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش سے متعدد سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے گاڑیاں خراب ہو گئیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 353 ایئر انڈیکس کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ پاکستان میں کوئٹہ کا 517 AQI کے ساتھ پہلا نمبر ہے۔ رحیم یار خان، گجرانوالہ، فیصل آباد کی فضا بھی آلودہ۔
خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور جنوبی پنجاب میں شدید دھند، موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کا مٹر گشت، جناح ٹرمینل کی بالائی منزل پر نیولا دیکھا گیا۔ نیولا حساس کمیونیکیشن اور بجلی کے تار کاٹ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپارچر سے متصل کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ایئرپورٹ مینیجر، سول ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ہیزرڈ مینجمنٹ یونٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ 35ویں نیشنل گیمز میں مختلف کھیلوں کے فائنل راؤنڈ جاری، اپنی ٹیم کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کے لیے کھلاڑیوں کے جتن۔ بدھ کے روز نیشنل گیمز میں منعقدہ میراتھن میں پاک نیوی کے شہباز مسیح نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ شہباز نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 25 منٹ اور 23 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ وابڈا کے شیر خان نے سلور میڈل جیتا۔ پاک نیوی کے شعیب اختر نے برانز میڈل اپنے نام کیا۔ نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی سب سے زیادہ میڈلز لے کر ٹیبل پر سر فہرست۔ پاکستان آرمی نے 70 سے زائد گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے۔ ایونٹ میں پاکستان آرمی نے میڈلز کی سینچری بھی مکمل کر لی۔ اور پاکستان کو پرو لیگ کے پہلے میچ میں ہی شکست کا سامنا، ہالینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ حنان نے 5ویں منٹ میں گول داغ کر پاکستان کو برتری دلوائی، لیکن ہالینڈ نے پہلے کوارٹر میں 2 گول کر کے برتری حاصل کر لی۔ پاکستان نے سفیان خان کے گول کی بدولت دوسرے کوارٹر میں اسکور برابر کیا، لیکن پھر پاکستانی ٹیم ہالینڈ کو نہ روک سکی۔ ہالینڈ نے مزید 3 گولز کر کے مقابلے 5-2 سے اپنے نام کیا۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا اگلا میچ جمعے کو ارجنٹینا کے خلاف کھیلے گا۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔